अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और हमेशा की तरह बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड लेके आई हूं। और एक्साइटिंग इसलिए कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो कराची वाले मौजूद हैं, वो बहुत ही ना सिर्फ ये कि बहुत गॉर्जियस लेडी हैं, खुश शक्ल हैं, खुश गुफ्तार हैं, खुश मिजाज हैं और खुश लिबास भी हैं। बहुत सारी खुशियां हैं क्योंकि खुशियों का मौका है, ईद का मौका है। और हम सब की तरफ से, पहले तो पूरी टीम की तरफ से, K21 की तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक। और उम्मीद है सब ने कुर्बानी कर ली होगी और अब टिक्के बोटियों के मज़े ले रहे होंगे। हमारे साथ भी बहुत मज़ेदार सी शख्सियत मौजूद है जो आपको फ्लेवर आएगा ईद का। तो हमारे साथ मौजूद है हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हिना, इतनी मसरूफियत और इस खास दिन पे आपने वक्त दिया और हम आपके घर आ गए। आपको पहले तो ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। क्योंकि ईद, मेरा ख्याल है ये ईद जो है उसकी एक्साइटमेंट उस तरह नहीं होती जैसे रमजान की ईद की होती है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक रन अप होता है ना, तो वो लोग रातों को जागना शुरू कर देते हैं, इबादत भी हो रही होती है और तैयारियां भी हो रही होती हैं, 30 डेज की सेलिब्रेशन होती है। लेकिन ये ईद जो अचानक से आ जाती है लेकिन इसका जो आई थिंक रुतबा है इसको हम बड़ी ईद कहते हैं। हाँ जी, तो ये कुर्बानी मांगती है और ये शुक्राना मांगती है। बिल्कुल। तो हालात कैसे भी हों, ये ईद शुक्र के साथ गुजारी जाती है। मेरी इस दफा ईद नहीं है क्योंकि मेरे शौहर जो हैं बहुत अच्छी जगह जा चुके हैं। ऐसी जगह जहाँ मुझे लगता है बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि नेक लोग अच्छी जगह पे ही जाते हैं। अच्छी जगह पे ही जाते हैं और इसीलिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं कि आपको ईद की भरपूर एक सेलिब्रेशन मिले और वो जो एक कुर्बानी है उसमें जरा सा एक टच ये भी है कि दिल ना भी चाहे तो भी खुशी मनानी है, फर्ज तो पूरा करना है। फर्ज पूरा और वही बात है कि शुक्र के साथ पूरा करना। शुक्र के साथ पूरा करना है। अच्छा, नॉर्मली अब तो जाहिर सी बात है कि ईद अलग अंदाज में मनती है। बचपन में ईद कैसे मनाती थी? बचपन में बड़ी ईद पर तो यही होता था कि वो जो जानवर आता था बेचारा, उससे बहुत लगाव हो जाता था उसके, और फिर वो एक दिन गायब हो जाता था तो हम कहते कहाँ चला गया। अच्छा। लेकिन ये भी था कि जैसे से बड़े हुए अम्मी अबू ने कहा कि नहीं, आप कुर्बानी देखें। अच्छा। आपको उससे डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं आना चाहिए, वरना दिल उदास होता है ना बच्चों का कि वो जानवर। लेकिन आपको जब आप देखेंगे कि ज़िबा हो रहा है और आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि अल्लाह ताला की राह में हो रहा है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो रहा है, ये एक हजरत इब्राहिम की सुन्नत पूरी करने के लिए हो रहा है, तो फिर आपको वो चीज़ खौफजदा नहीं करती है। उस चीज़ को आप समझना शुरू करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और उसकी अहमियत को समझते हैं कि कितनी अहम है और क्या अजमत है उसकी। और सबसे मजेदार बात होती थी कि सुबह सुबह कलेजी नाश्ते में खाने को मिलती थी। अच्छा, वो कलेजी जो बनती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप साल के 12 महीने बना लें वो मजा नहीं आता। वो अलग ही एक, मेरा ख्याल है, बरकत होती है कुर्बानी की। बरकत होती है, बहुत ताज़ा होता है गोश्त होता है। ये भी और जो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि आप वो गोश्त जो बांटा जाता है उसका बांटना वो आपको ये सिखाता है कि आपको शेयर करना है। कैसे जो भी आपके पास है वो आपने बांटना है। घर वालों से भी बांटना है, अपने मोहल्लेदारों से भी बांटना है, रिश्तेदारों से भी बांटना है, और वो जो कि आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है खास तौर पे उनको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो हम तो ट्रे लगा के अम्मी बच्चों को, क्योंकि वो जमाने अच्छे थे, हमारे चौकीदार बाबा हमारे साथ होते थे, वो साथ चलते थे और हम ट्रे में वो गोश्त, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कोई खानपोश होता था, बिल्कुल, तो वो घर में जाकर डिस्ट्रीब्यूट सबको दे देते कि जी अम्मी ने अब्बू ने भिजवाया है। अब उसका एक अलग मजा भी था। एब्सोल्युटली। अब वो मेरा ख्याल है वो मोहल्लेदारी भी थी, लोग जानते थे, एक दूसरे को मिलते थे, जानते थे। अब जरा कम हो गई है, लेकिन अब सारे गैजेट्स में रच गए हैं। अब ईद मुबारक के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, बस वही आते हैं, फॉरवर्डेड होते हैं ज्यादातर। फॉरवर्डेड होते हैं और वो लोग जिन्होंने कहीं शायद एक दफा किसी दुकान पे कुछ खरीदते हुए आपने उनको नंबर दिया होगा, वो भी आपको ईद मुबारक का मैसेज भेजते हैं। कई दफा तो मैं सोचती हूँ ये कौन है, फिर मैं डीपी देखती हूँ, फिर भी नहीं पहचान पाते, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो आपको मैसेज कर रहे हैं। नंबर्स निकल भी जाते हैं,
نکل جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے تو زیادہ ہی نکلتے اور وہ انجان لوگ ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میں تو آپ کو خیر مبارک, لیکن میں آپ کو جانتی نہیں. جانتی نہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عید کیونکہ بچپن کی بات ہو رہی ہے تو عیدیاں بھی ملتی ہوں گی, خوب لالچ ہوتا ہوگا. بچپن کی عیدی کا ایک بہت مجھے رواج اچھا لگتا تھا. اچھا. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ جی آپ نے 50,000 دیے یا 5,000 دیے یا 10,000 دیے یا 100 روپے دیے. بالکل. وہ ایک ٹوکن ہوتا تھا, ٹوکن آف لو ہے. ٹوکن آف لو. اور بڑے جو تھے وہ مجھے یاد ہے کہ 5 روپے کی گڈیاں, 10 روپے کی گڈیاں, 50 روپے کی گڈی. اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کو 5 روپے مل رہے ہیں. جو بڑے والے ظاہر ان کی حیثیت تھوڑی خرچ کرنے کی زیادہ ہے تو ان کو 10 مل رہے ہیں, کسی کو 20, کسی کو 50, کسی کو 100. بالکل. مگر وہ اس وقت بھی اتنے پیسے نہیں تھے, لیکن جب ایک وہ رواج تھا تو ہر کوئی دے سکتا تھا. بالکل. تو وہ جو بھی آپ کو دیتا تھا آپ کے پاس اچھے خاصے جمع ہو جاتے تھے. کچھ دینے والے آپ کو 50 لوگ ہوتے تھے. بالکل. اب ہم نے معیار یہ بدل دیا ہے کہ بچوں کو آپ نے جی 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 سے کم نہیں دینا. تو جب آپ ان کو یہ عادت ڈال دیں گے تو اب میں 50 لوگوں کو تو نہیں دوں گی, نہیں دیں گے. پھر میں جو 1-2 قریب ہوں گے سلیکٹڈ دے دیا. 10-15 لوگ بس انہیں کو دیں گے. پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں, اپنے ملازموں کے بچے, آگے سے ملنے والوں کے بچے. بالکل. اب آپ نہیں دے پاتے کیونکہ اگر آپ وہ چیز کریں گے تو بچوں تو کو بجٹ پسند کہاں نہیں جائے آئے گی. گا. اگر آپ سب کو 1,000 یا 2,000 بھی دیں گے تو 1 لاکھ روپے تو چاہیے نا. 500 دینا شروع کریں, آپ نہیں دے پائیں گے. نہیں دے پائیں گے. کتنے لوگ کو آپ دے لیں گے. بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی بتایا آپ نے کہ وہ ایک گڈی ہوتی تھی بزرگوں کے پاس. اچھا ہماری ساس اور ہماری والدہ ان کے پاس ایک ہی گڈی ہوتی تھی. وہ بچے آ رہے ہیں ان کو بھی وہ 5 روپے دے رہی ہیں, یہ بھی 10 روپے دے رہی ہیں. وہ داماد آ رہے ہیں ان کو بھی 10 روپے, 5 روپے, جو بھی گڈی ہے وہی دی جاتی تھی. اور وہ نوٹ جو ہوتے تھے نا بزرگوں کے, وہ برکت والے ہوتے تھے. میں تو انہیں والیٹ میں برکت کے طور پہ رکھتی تھی. بالکل ہوتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں تھا کہ صرف چھوٹے بچوں کو آپ دے رہے ہیں. ہم اگر شادی شدہ بھی ہیں تو امی ہمیں دیں گی, ہماری نانی ہمیں دیں گی. بالکل. وہ چیز اب ختم ہو گئی. اور میرے میاں کو بہت شوق تھا. مجھے بھی بڑا اچھا لگتا. کہتے نا گڈیاں بینک سے لے کر آتے تھے کرسپ نئے نوٹ, اور پھر بچوں کی سب کی لگتی, پھر وہ کہتے تھے کنی پہلے سلام کرو. حالانکہ میں کہتی تھی کہ ایک شخص جو کہ انگریز تھا, آدھے انگریز تھے وہ, بالکل, اور ساری زندگی باہر رہے, یہاں پہ تو آئے تو یہیں کے ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں نا سب سے خوبصورت بات جو مجھے ان کی لگی, اور جو مجھے لگتا ہے کہ صرف میں نہیں, بہت لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا, لنکڈ ان پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, کہ آج ایک شخص اس دنیا سے نہیں گیا ہے, آج کراچی کا ایک بیٹا چلا گیا ہے. بالکل ایسے. وہ آئی ایم کراچی کے پریزیڈنٹ بھی تھے. دیکھیں بالکل اون کتنا کیا, شاید ہم نے تو بہت اون کیا. اور وہ کہتے تھے کہ اتنا خوبصورت شہر ہے, یہاں کے لوگ اتنے محنت کش ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, کہ ہم ان کے پوٹینشیل کو نہیں ابھارتے. تو ان کا سارا کام جو تھا وہ ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ اینڈ ایز این انٹرپرینور, وہ ٹیک میں بہت بلیو کرتے تھے. تو جتنے اسٹارٹ اپس انہوں نے شروع کیے, جتنے بچوں کو انہوں نے انکریج کیا ہے, کتنی بڑی بات ہے نا. اور خاموشی سے وہ لڑکے لڑکیاں آج تک میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں سیلیبریٹی ہوں گی, لیکن ہمارے ٹیک ورلڈ میں تو وہ سیلیبریٹی تھے, ہمارے مینٹور تھے, ہمارے وہ چیمپئن تھے, ہمارے وہ کوچ تھے, ہمارے ٹیچر تھے. روجر کے حوالے سے ہر جگہ یہی گڈ ورڈز ہی ملے مجھے. میں نے جہاں پہ بھی تبھی تو میں نے کہا اچھی جگہ پہ ہوں گے. یقیناً بالکل اچھی جگہ پہ ہوں گے. جو لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں وہ اچھی جگہ. میں کہتی ہوں انہوں نے کراچی کو اون کیا, صحیح, انہوں نے پاکستان کو اون کیا, انہوں نے میری فیملی کو اس طرح اون کیا کہ میری بہنیں کہتی ہیں بھائی تمہارا میاں ہوگا, ہمارا تو بھائی ہے. ہاں کتنی بڑی, ہمارا تو بھائی ہے. یہ بڑے آنر کی بات ہے نا. تو آئی تھنک یہ جو اونرشپ ہے نا, کراچی بہت حسین شہر ہے. بالکل. ہاں اس کو سیاست نے نظر لگ گئی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں اپنے اعمال بھی سامنے آتے ہیں. جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی, سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. نیتیں صاف ہوں گی تو آپ تھوڑے میں بھی بہت کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کا مقصد نہیں ہے کچھ ٹھیک کرنے کا, تو پھر آپ ہلکی سی بارش سے بھی ڈریں گے. بالکل ڈریں گے. اچھا سیاست سے کوئی ہے کہ سوچتی ہوں کہ کبھی کوئی پولیٹیکل کوئی پارٹی جوائن کی ہو, یا کسی سے تھاٹس ملتے ہوں, یا اس کا جو ہے
مجھے اچھا لگتا ہے نظریہ اس پارٹی کا. میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے ہمیشہ سیاست سے میں دور رہی, سیاسی طور پر پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. اچھا, زبردست. سو سیاست پہ نظر بھی بہت رہی, اور امی ابو بھی ایسے تھے کہ وہ سیاست پہ گہری نظر بھی رکھتے تھے, اور پاکستان والدہ تو آپ کی ماشاءاللہ زبردست خاتون تھیں, بہت ہی اچھا. دونوں امی ابو پاکستان موومنٹ میں شامل رہے ہیں. ٹھیک ہے. والد میرے علی گڑھ میں پڑھتے تھے جس وقت پاکستان بن رہا تھا, تو وہ تو اسٹوڈنٹس کی اس باڈی میں شامل تھے جنہوں نے بہت کیمپیننگ کی تھی. صحیح. پاکستان ایکٹیو. وہ ذاکر علی خان صاحب جو علی گڑھ سر سید یونیورسٹی کے چانسلر بھی تھے, جی, وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تمہارے ابو قائد اعظم کے سپاہیوں میں سے تھے. زبردست. اور میری امی تو چھوٹی سی تھی جب ان کو یہ شرف ملا, کیونکہ میرے نانا بھی مسلم لیگ میں تھے, تو انہوں نے تو قائد اعظم کہتی کہ آج تک میں نہیں بھول دی کہ وہ آئے تھے کشمیر سری نگر, تو میں نے چھتری ان کے اوپر پکڑی تھی اور ان کو پانی پلایا تھا, اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیار دیا تھا. کتنی بڑی بات ہے. سو آپ جب اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی سیاست پہ نظر ہوتی ہے. مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں سیاست میں جاؤں, اس لیے کیونکہ مجھے سیاست یہاں کی اچھی ہی نہیں لگی کبھی. مجھے کبھی اس میں محب الوطنی نظر نہیں آئی. یہ تو ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ چیزوں کو مٹانے سے انہیں ختم نہیں کر سکتے. آج تک ہم صدر جاتے ہیں نا, ہم کراچی والے ہیں, میں تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ جی ٹرامپٹا روڈ ہے تو وہ ایلفنسٹن اسٹریٹ ہے, تو فیئر ہال ہے, بالکل اس کو زیب النساء اسٹریٹ کہہ دینے سے وہ زیب النساء اسٹریٹ بن نہیں جاتی. وہ لوگوں کے لیے آج بھی ایلفی ہے. آج بھی وکٹوریا روڈ کو لوگ وکٹوریا روڈ جانتے ہیں, آج بھی ڈرگ روڈ کا آپ نے نام بدل دیا, بالکل, مگر ڈرگ کالونی تو آج بھی ہے, ڈرگ روڈ کا اسٹیشن تو ابھی بھی موجود ہے. بالکل. تو یہ ہسٹری کو نا اریز کرنا بے وقوفی ہے. بالکل. تو چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ان کی ایکسپٹنس ضروری ہوتی ہے, اور میں ایک ڈائی ہارڈ آپٹمسٹ ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے. میری امی کہا کرتی تھی, اور میں اس بات کو مانتی ہوں, کہ یہ ملک کے خدا داد ہے, اس کا رکھوالا اوپر بیٹھا ہے, جو اس کے حق میں اچھا ہوگا وہ ہوگا, وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. پر امید ہی رہنا چاہیے میرا خیال ہے, اور پر امید جس طرح ہنا ہے, اس طرح اگر ہم ساری قوم پر امید ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے, پھر تو ترقی ہی ترقی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ نا امیدی کفر ہے, تو نا امیدی نہ رکھیں, امید پہ دنیا قائم ہے, اور پر امید رہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہے نا. ایسے ہی اسمارٹ خوبصورت نظر آتی رہیں, جتنی آپ خوبصورت ہیں مزید ہو جائیں گی. اور میرا خیال اگلی بار آپ آئیں گی تو آپ کو 5-6 کلو میرا وزن کم نظر آئے گا. اندیکھی ذات پر یہ بھروسہ تھا کہ جو اس نے میرے لیے طے کیا ہے وہی ٹھیک ہے. پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا بیات, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بن رومانی کی ہنی سلم. اب یہ ہنی سلم کیا ہے ہنا, ہم آپ کو بتائیں تھوڑا سا. ان کا کہنا ہے کہ یہ وزن اور بڑھے ہوئے پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہے, اور ہنی سلم میں شہد, لیمو, ادرک, کلونجی, سنا مکی اور ایلو ویرا شامل ہے, جو قدرتی اجزاء ہیں. سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے, اور وہ افراد جن کا وزن بڑھا ہوا ہے اور موٹاپے اور وزن سے پریشان ہیں, وہ ہنی سلم کا روزانہ 2 مرتبہ استعمال کریں. جو لوگ 5 سے 6 کلو تک کا وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں. پیور آرگینک ہے, اور ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہت امپروو کرتا ہے, اور رزلٹ گارنٹیڈ ہے. تو یہ ہنی سلم ہے بن رومانی کا, اور یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں. ان کی طرف سے گفٹ ہے, اور ہمارے پروگرام کو اسپانسر بھی کیا انہوں نے. بہت بہت شکریہ ہے نا, یہ مجھے بہت اچھی پروڈکٹ لگ رہی ہے. اور یہ ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 2 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ. اب دیکھیں وہی بات آ گئی کہ ہم لوگ ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہیں اور کیا پروڈکٹس ہیں اور کس طرح سے ہم وزن کم کریں. سب کو وزن کم کرنے کا شوق ہے, لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اگر ٹھیک چلتا ہے
تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, سارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا ایک ایمان ہے کہ ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, اپنے دین کو بھول جاتے ہیں جو بہت سائنٹیفک ہے, اور طب نبوی میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ کلونجی اور شہد کا ذکر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایون ڈائبیٹکس استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. اور کلونجی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. بالکل, بے شک. تو یہ تو میں ضرور استعمال کروں گی. صحیح. اور میرا خیال ہے اگلی بار آپ آئیں گی تو آپ کو 5-6 کلو میرا وزن کم نظر آئے گا. اور ہم بہت خوش ہوں گے, اور ہمارے دیکھنے والے جو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت چاہتے ہیں, وہ بھی بڑے خوش ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ہنا ایسے ہی اسمارٹ خوبصورت نظر آتی رہیں. جتنی آپ خوبصورت ہیں مزید ہو جائیں گی. میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو امی کہا کرتی تھیں, عید پہ تیار ہو کے جاتے تھے, نکلتے تھے چاروں بہنیں, تو ظاہر ہے لوگ تعریف کرتے تھے, اچھا بھی لگتا تھا. لیکن امی ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا کیا کمال ہے اس میں, اچھا اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہو جیسی وہ بنا دے. تمہارا کمال اس چیز میں ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ تم کیا کرتے ہو, تمہارا اندر کیا ہے. وہ خناس نہیں آنے دیتے دماغ میں. بالکل. اور یہ کہ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرو. صحیح. تمہارا ہونا نہ ہونا جو ہے نا اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. صحیح. میں اب آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اب میں اکیلی ہوں. میرے گھر میں اتنے سالوں سے 2 لوگ جو میری لائف لائن تھے, میری امی اور میرے ہسبینڈ, دونوں جلدی چلے گئے. دونوں کی دوستی بھی بہت تھی, ماں بیٹے والا تعلق تھا بالکل. تو اب میری زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح. تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم, بڑے بول نہیں بولتی, مگر یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میرے ہونے سے لوگوں کا بھلا ہو. اچھا. میری ذات اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. صحیح. کیونکہ زندگی میں اس کے علاوہ اور آپ کو کیا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. اچھا, یہ سوچ بھی بہت پازیٹیو سوچ جن کی ہو, جو بہت پازیٹیو پرسنالٹیز ہوں, وہ اس طرح سوچتے ہیں. ورنہ نارملی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, لوگ ایک دوسرے سے حسد زیادہ کر رہے ہیں, زیادہ جیلس ہو رہے ہیں, اپنی ناکامی کو دوسرے کی ترقی کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اگر ناکام ہیں اور یہ کامیاب ہے تو اسی لیے ہم ناکام ہیں کہ سامنے والا کامیاب کیوں ہے. تو یہ والی باتیں جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ کہو کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیے وہی والی بات ہے کہ آج عید ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر جائیں, صحیح, تو وہ کیا چیز تھی, وہ کیا جذبہ تھا. صحیح. کہ ایک اندیکھی ذات پر یہ بھروسہ تھا کہ جو اس نے میرے لیے طے کیا ہے وہی ٹھیک ہے. بلائنڈ فیتھ یہ ہے نا کہ جو اس نے میرے لیے طے کیا ہے وہی ٹھیک ہے. صحیح. اور میں کئی بار کہتی ہوں بلائنڈ فیتھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر کھلی آنکھوں سے اور کھلے ذہن سے دنیا کو دیکھیں تو آپ کو ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے. یہ بلائنڈ کیسے ہے. میں سانس لیتی ہوں, کووڈ نے میں دکھایا کہ کتنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے کا آکسیجن آپ خرید رہے ہیں, جس کو آپ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بچیں گے, اور ساری زندگی آپ مفت میں سانس لیتے ہیں. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ہم آکسیجن پے کرنے لگے تو ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم بہت پہلے گزر چکے ہے نا. یہ چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو, اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. صحیح. وہ تو آپ سے صرف اچھائی چاہتا ہے. صحیح. اپنے پیغمبروں سے تو بہت بڑی قربانیاں مانگی. صحیح بات ہے. لیکن ان کا فیتھ یہ تھا کہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی ہے جو میرے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. بالکل بے شک. تو جو رزق میری طرف آنا ہے, بالکل, جو مواقع میری طرف آنے ہیں, صحیح بات, جو میں کہوں گی ترقی کامیابی خوشیاں میرے حصے میں لکھی ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. بالکل. میں کسی کا حصہ نہیں چھین سکتی, کوئی میرا نہیں چھین سکتا. بالکل. تو ٹیم پلیئر بن کے کھیلنا چاہیے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. صحیح. بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں. جتنی خوبصورت ہنا خود ہیں اتنی ہی پیاری سوچ بھی ہے, پیاری باتیں بھی ہیں. اور عید کا دن ہے تو بہت زیادہ ہم مزے کی اور بھی باتیں کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیا چیز سب سے اچھی بناتے ہیں؟ وہ ہے فرائیڈ انڈا. گانے موسیقی سے لگاؤ ہے بہت, گنگنا کریں آپ
एयर नहीं कर पाएंगी. मुल्ला दो प्याजा याद आते हैं मुझे, बचपन में पढ़ा करते थे. क्योंकि शब को मैंने कहा तुम रियाज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आवाज मोटी होनी शुरू हो गई है. मैंने कहा पता चल जाता है, क्योंकि मैंने कहा मानूंगी उस दिन जिस दिन मल्हार गाओगे और बारिश होगी. खुश आमदेद. हमारे साथ मौजूद हैं हिना ख्वाजा बेयात. हिना, बहुत सारी बातें हैं, ईद का दिन है, कुकिंग करती हैं? करती हूँ. क्या चीज सबसे अच्छी बनाती हैं? आप हंसेंगी लेकिन मैंने एक बार पहले भी कहा था सही कि बहुत सारे खाने होते हैं इंसान बना लेता है. जैसे हाँ. कुछ चीजें हैं, मुझे पता है भिखारी बैंगन में अच्छे बनाती हूँ, मुझे पता है अच्छा. कड़ी में बहुत अच्छी बनाती हूँ. अरे वाह, तो जबरदस्त. फरमाइशी प्रोग्राम शूट पे भी होता है, इस बार आप कड़ी नहीं लाई, किस दिन लेके आ सही. रही हैं. सही. लेकिन जो चीज मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ वो है फ्राइड अंडा. अच्छा, हाफ ये फ्राई? वो चीज है हाफ फ्राई जो लोगों को नहीं बनाना आता. हाँ, ये या वो मुश्किल होता सफेदी है. को जला देते हैं, हाँ. सख्त कर देते हैं, या जर्दी को सख्त कर को देते सख्त हैं, कर देते हैं. या वो कच्ची होती है, वो गुलाबी नहीं होती. हाँ. तो वो परफेक्ट अंडा जो होता है ना, ठीक है, गोल हो, ठीक है, सफेदी पकी भी हो, जली भी ना हो, सही है. अंदर से गुलाबी हो लेकिन पका हुआ हो लेकिन फिर भी रानी हो, ये हर कोई नहीं कर सकता. ये हर कोई नहीं कर सकता. वाकई ये कमाल है कि आप हाफ फ्राई एग इस तरह बनाएं कि वो अपनी ब्यूटी कायम रखें. ठीक है. और ईद जैसे बकरा ईद है, बड़ी ईद है, गोश्त बनाते हैं. मैं गोश्त शौक से खाती बारबेक्यू. हूँ, हाँ. लेकिन अब ईद है तो जाहिर है बनता ही है, हाँ. लेकिन इतनी शौकीन नहीं हूँ. ठीक क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ मौसम के भी तकाजे होते हैं. सही. मैं आज भी इस चीज को मानती हूँ कि जो मौसम की सब्जी है वो खानी चाहिए. ठीक है. अब गर्मियों में कोल्ड स्टोरेज की, सर्दियों की अगर सब्जी मिल रही है या मटर फल मिल खाएं. रहा है, मैं नहीं खाती. ठीक. मैं खाती ही नहीं हूँ, सही है. क्योंकि मुझे पता है कि ये बेमौसम का है. ठीक. क्योंकि कुदरत ने कुछ ऐसा निजाम बनाया कि जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो ही उस वक्त आपको मिल रहा होता है. कल्टीवेशन वही है. ठीक आप है. देखिए आम आते हैं ना गर्मियों में, हाँ, बिल्कुल. और आम शुगर बढ़ाते हैं, हाँ. साथ ही जामन आता है. वो बिल्कुल मैनेज कर देता है, जामुन कर देता है, फालसे कर देते हैं, फालसे वो एक चीज शुगर बढ़ा रही है, एक उसे घटा रही है. घटा रही है. तो अल्लाह ताला का निजाम बहुत खूबसूरत है. बैलेंस है. तो गोश्त में भी जैसे अगेन वेस्ट हाँ. में जिस तरह लोग करते थे कि जी पूरी एक स्टेक है और साइड पे सब्जी है, हाँ. मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, सब्जी है उसके अंदर गोश्त है. गोश्त है. अच्छा. या अगर कभी कभार आपने खाना हुआ, जैसे हाँ. मुरगन खाने होते हैं, गोश्त हेवी होता है. हाँ. अब हम पहाड़ों में अगर रहते, अगर मैं वाकई कश्मीर में रहती बिल्कुल. और वहाँ बर्फ पड़ती तो फिर आपको गोश्त की जरूरत होती है गरमाइश के बॉडी लिए. टेम्परेचर. लेकिन आप आम दिनों में इतना गोश्त खाकर आपने कराची में कहाँ जाना है? खाएं. सही बात है. तो ईद में मैं कहती हूँ हाथ रोक कर खाएं, दूसरों हाँ. को खिलाएं. बिल्कुल. कीमा मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल. और आसान भी है, बड़ी जल्दी से बन जाता है. वो आसान भी है और जायका भी अच्छा होता है. और आप बदल बदल के बना लेते हैं ना. हाँ. आप दम का कीमा बना लें, आप हाँ, खड़े मसाले का बना लें, आप प्याज कीमा बना लें. वो मुल्ला दो प्याजा याद आते हैं मुझे, हाँ. बचपन में पढ़ा करते थे. अच्छा, वो भी एक कैरेक्टर होता था, मुल्ला दो प्याजा. हिमाकतें बहुत होती थी. आप हुई कोई हिमाकत? तुमने कोई बहुत की? की होंगी, कोई बहुत की यादगार होंगी. हिमाकत एक बार की? मुझे याद है कि वो टेबल मैनर्स का बहुत अम्मी अबू को होता था कि तमीज से सही. रिस्क की इज्जत करो, तमीज से खाया करो, बिल्कुल. आवाज ना आए चम्मच कांटे की, वो चीजें भी होती एक थी. हाथ से निवाला. और अगर तो हाथ है. से निवाला आप ले रहे हैं तो फिर आपकी एक पोर से ऊपर गंदा नहीं बिल्कुल. होना ये चाहिए, हमारे अब्बा भी डांट. तमीज से खाओ, ये सब होता था. कि जानवरों की तरह नहीं खाओ. रोटी अगर नहीं पूरी खाने का तो आधी तोड़ो, वो इस्तेमाल करो, झूठी ना रहे. छोड़ो मत, जूठा न करो खाने को. बिल्कुल. तो ये सब चीजें हम सीखते थे, अच्छा. आदत. फिर क्या हुआ? एक होता था कि टेबल पे पानी नहीं गिरना, नमक नहीं गिरना, ख्याल किया. सही. तो वो बचपन में आपने भी सुना होगा, नमक गिरा दिया ना, हाँ. अब कयामत वाले दिन पलकों से उठाना पड़ेगा. तो हिमाकत मैंने ठीक ये है. की कि मैं और मेरी बहन, अच्छा मुझसे तो हर दूसरे दिन गिर जाता था. अच्छा. और अब अब्बू हमारे बहुत बहुत नरम मिजाज के थे, अच्छा. कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन जब सही. नमक वगैरह गिरता था ना तो फिर वो यूं देखते थे, कुछ बिल्कुल. कहते नहीं थे. फिर ये होता था कि मतलब भी आपने क्या अच्छा, किया. उस वक्त निगाह भी बहुत. निगाह भी बहुत थी. अच्छा, फिर क्या हुआ? तो एक दिन हमने सोचा कि हम तो रोज नमक गिरा रहे होते हैं और क़यामत वाले दिन क्या करेंगे, कितनी चलो पलकों से प्रैक्टिस कर उठाएंगे. लेते हैं. तो पलकों से जो नमक उठाने की प्रैक्टिस की, जो आंखों का हाल हुआ आप सोच सकती हैं. ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही ये ज्यादा हो हिमाकत गया, हो गई. बहुत हिमाकत हो गई कि मतलब. अच्छा. मगर इतना सीरियसली लिया ना इस बात को, हाँ. क़यामत वाले दिन क्या करें. हर चीज अपने वक्त के हिसाब से ही अच्छी लगती है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ना इंसान भी
بالکل پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر بلوغت کی طرف آتا ہے پھر ذہنی بلوغت کی طرف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سسٹم بنایا نا, یہ تو نہیں کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ میچور ہو گئے. میچور ہو گئے بالکل. تو میچور ہونے کا ٹائم دینا چاہیے نا. یہ جو پتہ ہے کہ آج کل کے بچے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, آج کل کے بچوں کا وہی حال ہے جو کولڈ اسٹوریج کی چیزوں کا ہے. اچھا, ان کو جلدی جلدی پکا دو, ہاں وقت سے پہلے پکا دو. اس پھل یا سبزی میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جس میں آپ وقت سے پہلے پکا دیں انڈے گے. جلدی سے ان کو بڑا کر دو. فیڈ ایسی دے رہے ہیں, چکن ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے 6 آج کل کے بچوں کا یہی حال ہے. ہاں بچوں وہ پریزرویٹیوز والے کھانے کھا کے نا وہ خود بھی پریزرو ہو گئے ہیں. ہاں تو انہیں بچے پتہ نہیں دشمن نہ ہو جائے ہمارے. بچوں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ میری ساس کہا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے, انگریز تھی. وہ کہتی تھی ٹیک کیئر آف دس باڈی, اٹس دی اونلی ون یو ہیو. بالکل, ایک جسم اللہ نے دیا ہے, اس کی قدر کرو, اس کی شکرانہ ادا کرو اور اس کا خیال رکھو. یہ دوبارہ نہیں ملنے والا. بالکل بالکل, یہ بات تو صحیح ہے. خیال کرنا چاہیے اپنے جسم کا, ان نعمتوں کا. ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آپ اگر کرتے آپ ریپلیس کروا بھی لیں تو وہ بات تو نہیں ہوتی نا. آپ اسٹینٹ ڈلوا لیں, آپ نی کیپ سلوا لیں, اوریجنل کی بات اوریجنل ہی رہتی ہے. نمبر 2 دو نمبر کاپی چائنا مال. ٹھیک ہے, دیکھیں چائنا کو کچھ نہ کہ ہمارا دوست ہے. اچھا ہمارا دوست ہے بھائی. دوستوں کو تو کہہ سکتے ہیں, دشمنوں کو کہیں گے. لیکن بتا ہمارے وہ دوست جو ہے میں ان کو ساتھ سلام کرتی ہوں, اس لیے کیونکہ انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے نا, وہ ہمارے لیے ایک مثال ہونی چاہیے. صحیح بات. آپ جب چائنا جیسے ملک کو دیکھیں, آپ جاپان جیسے ملک کو دیکھیں, آپ جرمنی جیسے ملک کو دیکھیں, جن کو ختم کر دیا گیا, جن کو محکوم کیا گیا. دیکھیں جاپان تو ڈیفالٹ ہو گیا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا ہے, اور ہمارے بعد والی کہانی ہے یہ ساری. آپ دیکھیں جو فار ایسٹ کے ہمارے ممالک ہیں, جیسے اب ساؤتھ کوریا ہے, ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق, آج کل کے بچوں کا نام نہیں جانتے ہوں گے, افسوس کے ساتھ مجھے بتائیں. نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے. ورلڈ کلاس اکانومسٹ, ان کا 5 ایئر پلان ہم نے استعمال نہیں کیا, لیکن ساؤتھ کوریا نے استعمال کیا. اور آج دیکھ لیں ساؤتھ کوریا کہاں ہے. سیمسنگ استعمال کرتے ہیں نا سب. بالکل بالکل کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, بہت ساری گاڑیاں دیکھیں, ٹیکنالوجی دیکھ لیں, ہر چیز ٹیکنالوجیز دیکھیں, سارے معاملات ہیں. اچھا گانے موسیقی سے لگاؤ ہے بہت, کچھ گنگنا نہ دیا جائے. کبھی بھی نہیں کر سکتی. میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو ڈھولک بجا لیتے ہیں, اچھا ڈانس کر لیتے ہیں. ڈھول تو ہم لائے نہیں, یا پھر ڈانس کر لیتے ہیں, وہ ہم کریں گے نہیں ابھی, وہ ہم کر نہیں سکتے ابھی. لیکن اس سے کیونکہ جیسے مجھے میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ تمہاری تال بہت صحیح ہے, سر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. سر میں گڑبڑ. اب وہ گڑبڑ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ڈھولک پہ بٹھا دیں تو سارے گانے مجھے یاد ہوں گے, میں گانوں کو لیڈ کر سکتی ہوں, میں ہم نوائی میں شامل ہو سکتی ہوں, اچھا ڈھولک پہ گا سکتی ہوں, لیکن وہ جو اکیلے سر کے ساتھ گانا ہے نا, وہ آواز نہیں ہے. تھوڑا بہت گنگنا توبہ کریں, آپ ایئر نہیں کر پائیں گی. نہیں ہم تو برداشت کر لیں گے. کہ دیکھیں سننے والے بھی ہونے چاہیے. اچھا اب ہمیں بچپن سے وہ ایکسپوجر ملا, امی ابو بھی شوق تھا, تو بہت خوش قسمتی ہے میری, میں کہوں گی کہ میری جنریشن کے حساب سے میں نے امانت علی خان صاحب کو, استاد امانت علی خان صاحب کو لائیو سنا ہوا ہے, میں نے اسد امانت علی خان کو لائیو سنا ہوا ہے, میں نے میڈم نور جہاں کو لائیو سنا ہوا ہے, میں نے فریدہ خانم صاحبہ کو لائیو سنا ہوا ہے, اقبال بانو بیگم کو لائیو سنا ہوا ہے, میں نے مہدی حسن صاحب کو, اور ہمارے نصرت علی صاحب کو سنا ہوا ہے, راحت کو آج کل سنتے ہیں, بلکہ راحت کو اور خاص طور پہ شفقت کو میں بہت چھیڑتی ہوں, کیونکہ شفقت کو میں نے کہا تم ریاض نہیں کر رہے ہو, تمہاری آواز موٹی ہونی شروع ہو گئی ہے. تو کہتا تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا پتا چل جاتا ہے, کیونکہ میں نے کہا مانوں گی اس دن جس دن ملہار گاؤ گے اور بارش ہوگی. مجھے کہنے لگا تمہیں کیسے پتا ہے, تم تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی تب. میں نے کہا نہیں تھی, مگر امی ابو نے بتایا ہے کہ استاد امانت علی خان صاحب ملہار 2 بار ہوا تھا ان کے ساتھ. اچھا, کہ وہ لائیو لاہور میں لارنس گارڈن میں اوپن ایئر اس میں وہ پرفارم کر رہے تھے, اور انہوں نے ملہار گایا تو بارش ہوئی. ہاں یہ سنا ہی ہے ہم نے کہ ملہار گائیں تو بارش ہوتی ہے, لیکن وہ سر وہاں تک پہنچے, یہ بھی تو میں گا نہیں سکتی, لیکن یہ جو کان ہے نا یہ ٹیون ہوئے میں, تو اگر کچھ غلط ہو نا, سامع اچھی ہیں, لسنر اچھی بہت, اور سر اگر غلط ہوتا پتا چل جاتا ہے کچھ غلط ہے, لے میں نہیں ہے. اچھا گانے فلمیں دیکھتی ہو بہت شوق سے. کون پسندیدہ ہے, کوئی ہے؟ اب وہی بات ہوگی, ہمارے یہاں تو فلمیں, اب جو ان کا حال ہوا فلم انڈسٹری کا, کیا کہہ سکتے ہیں. مگر ہاں پاکستان میں جب
چھوٹی تھی تو فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. صحیح. بڑی ہوئی تو وہی آپ سے کہہ رہے بڑی ہوئی تو 80 کی دہائی آ گئی تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. بالی ووڈ تھا اس وقت یا ہالی ووڈ؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بہت کچھ دیکھا. صحیح. اس لیے مجھے پاکستان میں وحید مراد صاحب کیا nothing can beat him. Nothing can beat him. ٹھیک ہے. شاہ رخ خان نے اپنے بی بی سی کے ایک انٹرویو میں اکنالج کی تھی یہ بات کہ اوریجنل چاکلیٹ ہیرو کون تھا. بالکل بالکل. جن سے وہ انسپائر ہوئے لیکن نام انہوں نے بھی نہیں لیا. اس کے لیے بہت ہمت چاہیے. اور دوسرا میں کہوں گی محمد علی صاحب. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچپن میں نے ایک فلم دیکھی تھی, اس کا نام تھا انصاف اور قانون. بالکل. مجھے نہیں یاد وہ کیا فلم تھی, مجھے نہیں یاد اس کی سٹوری کیا تھی, میں چھوٹی تھی, میں 3-4 سال کی ہوں گی. پر مجھے یہ یاد ہے کہ میں وہ فلم دیکھی, ان کا ایک سین تھا کورٹ میں جس میں میں اتنا روئی تھی کہ مجھے میری بہن اٹھا کر پھر سنیما سے باہر لے آئی. ان کی ادائیگی جو تھی اس سے میں رو پڑی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کیوں ایسے ہے. کیا ٹون اتار چڑھاؤ, لفظوں کو مطلب معنی دے کے گفتگو کرنا. اور مجھے نا بچپن میں آوازوں سے بہت عشق تھا. اچھا, آواز خوبصورت بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ انعام سنا نہیں رہی لیکن آواز بہت خوبصورت. ایک بولنے والی آواز بھی ہوتی ہے. لو الفاظ کی ادائیگی, اس کی لہجہ, ڈکشن, پروننسیشن. ٹھیک ہے. تو مجھے بچپن سے آوازوں سے عشق تھا. اسلم اظہر صاحب, اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے. ضیاء محی الدین صاحب, کیا بات ہے. ہمارے شفیع محمد صاحب, طلعت حسین صاحب, راحت کاظمی صاحب, کاظمی. اور بارڈر کے اس طرف جائیں تو امیتابھ بچن, سریش اوبرائے, سنجیو کمار مجھے بہت پسند ہے. کتنی خوبصورت آواز. کیا وہ ایکٹر تھے اور کیا ان کی ادائیگی تھی. بالکل. جو بھی کرتے تھے کمال کرتے تھے. کمال ہوتا ہے. اچھا, اور ویسٹ میں بھی اینتھنی ہاپکنس, شان کانری, یہ نئے لوگوں میں تو وہ بات ہی نہیں, وہ دم نہیں ہے. شاید ہمیں اس لیے زیادہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں بہت غور سے دیکھی ہیں, سنی ہیں اور سمجھی ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں. شاید ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم جن چیزوں پر بڑے ہوئے, جو ہمیں صحبتیں ملی, میں کہتی ہوں ٹیلی ویژن کے تھرو بھی ایک صحبت ملی نا. صحیح. اب شعیب ہاشمی صاحب جیسا پروگرام کوئی نہیں کر رہا نا. بچوں کا کھانا خالی ہے. بالکل. بچے ہمارے ایڈلٹ ڈرامے دیکھتے ہیں, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا, ان کو ڈرامے بھی اتنے پسند اس لیے نہیں آتے کہ وہ سبجیکٹ ان سے ریلیٹ نہیں کر رہے. میں تو کہوں گی کہ آپ الٹ بات کہہ رہی ہیں. ہمارے چھوٹے بچے آج کل وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں اور شوق سے دیکھتے ہیں. بالکل. میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جیو کے لیے خدا اور محبت, جس سے میں نے ایک سرائکی اسپیکنگ ملتان کی جاگیردارنی کا کردار کیا. بالکل. آپ امیجن کریں کہ اس میں وہ یہ تھا کہ ملتان کی درگاہوں پہ بہت ہم نے شوٹ کیا. وہاں وہ کردار تھا بھی ایسا کہ درگاہوں پر جاتی ہے, نیاز بانٹتی ہے, وہاں فقیر سے ملتی ہے. میرے میاں کی تدفین یہاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ہوئی, تو میں وہاں پر ایک رات کو تھی, تو ایک بچے نے مجھے دیکھا, وہ آیا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیل رہے تھے بچے وہاں پہ, تو وہ بار بار آئے وہ دیکھیں. لیکن میں نے پھر یہ کہا, میں نے کہا چلو بیٹا آپ یہاں سے چلو, آپ ادھر جا کر کھیلو. تو اس نے مجھے دیکھا, مجھے کہنے لگا وہ آپ وہی ہیں. پھر یوں دیکھ کر مجھے کہتے ہیں آنٹی آپ درگاہ پہ ہی رہتی ہیں. 2 منٹ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح. پھر میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ بچہ ٹھیک ہے ڈرامے سے ریلیٹ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو درگاہ پہ ہی رہتی ہے. تو میری ایک دوست ساتھی بہت سے لگی, کہنے لگی ہاں بیٹا اب آنٹی آپ کو درگاہ پہ ملا کریں گی, آپ جمعرات کی جمعرات آ جائے گا. بچہ بیچارہ سچ مچ مان کے آ جائے گا. یہی سوچا. بالکل. تو آپ سوچیں کہ کتنا اس کے اوپر امپیکٹ ہوا ہوگا. 7 سال کا بچہ تھا, تو بہت چھوٹا بچہ, بہت چھوٹا تھا, پہچانا بھی اور اس سے فوراً ریلیٹ کیا. اچھا ہنا بہت سارے کام کر رہی ہیں, ایک ایکسپیرینس ہو گیا, ایک طویل عرصہ ہو گیا شوبز میں. میں ذرا کچھ لوگوں کے نام لوں گی, ذرا کچھ ایڈوائس تو دیں ان لوگوں کو. کیا ایڈوائس دیں گی؟ کچھ ایڈوائس دیں. میں اس قابل ہوں کہ ایڈوائس دوں؟ ہاں سینئر ہیں آپ سوچیں, شوبز کے ہی لوگ ہیں کہ ان کو کیا ایڈوائس دینی چاہیے. جب آپ نے وہ ڈرامے کی بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک دم آیا اقرا عزیز. اقرا عزیز کو میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے, اور اس کا پہلا پروجیکٹ بھی میرے ساتھ تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی. اچھا. انڈر ایج تھی, میں کہتی تھی یہ چائلڈ لیبر ہے.
اور صحیح. اس نے اپنے آپ کو اتنا گروم کیا ہے, وہ اتنی میچور مائنڈیڈ اور اتنی سنبھلی بھی لڑکی ہے کہ میں اس کو صرف یہ ایڈوائس دوں گی کہ بیٹا ایسے ہی رہنا. ایسے ہی رہنا. بالکل زبردست. بشرا انصاری. وہ تو میری سینئر ہے, میری کیا اوقات کہ میں انہیں کوئی بھی ایڈوائس دوں. کوئی انسپریشن ہے بس میں ان کو پیار دے سکتی. پیار دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. بہروز سبزواری. بہروز صاحب سے میری, وہ بھی سینئر ہے, اور بہروز صاحب سے میری لگتی بھی ہے. وہ مجھے چھیڑا کرتے تھے بہت کہ میرے میاں وہ کہتے تھے بھائی تم بڑے خوش قسمت نہیں ہو, تم بڑے حوصلے والے آدمی ہو, حوصلے والے, بڑے صبر والے آدمی ہو جو ہنا کے ساتھ رہتے ہو. سو بہروز صاحب کو کیا ایڈوائس دوں گی, یہی کہوں گی کہ خوش رہیں. خوش رہیں. روبینہ اشرف. یہ تو سارے مجھ سے سینئر ہے, اور روبینہ میری بہت پیاری دوست بھی ہے. دوست ہے. سو روبینہ کو روبینہ سے میرا دل بھی ملتا ہے اور میرا ذہن بھی ملتا ہے, مزاج ملتا ہے. مزاج ملتا ہے. ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت اچھا رہتا ہے. اچھا رہتا ہے, مزہ آتا ہے. تو زیادہ وقت گزاریں. مزہ آتا ہے. ہم نے ٹرین کا سفر ایک ساتھ کیا. ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی, خدا اور محبت کی شوٹ کے لیے بہاولپور جانا تھا. بالکل. اور میں نے کہا کہ ایک دم سے میرے میاں نے سجیسٹ کیا کہ فلائٹس کینسل ہیں تو ٹرین تو چلتی ہے. سو میں نے اور روبینہ نے سب کو اکٹھا کیا, سب ڈرے ہوئے تھے ٹرین سے کیسے جائیں گے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, مجھے اور روبینہ کو تو بچپن کے ٹرین کا سفر یاد آ رہا تھا. رومانس ہے ٹرین کا, تو بڑا مزہ ہے. مجھے تو بہت فیسینیٹ کرتا ہے اس کا ٹریول. بالکل وہ مزہ آتا ہے اس میں, گپ شپ ہوتی ہے ہر اسٹیشن پہ, کچھ کھانا کچھ خریدنا, اور ٹرین کے اندر جو کھانا پکتا ہے وہ کھانا, جو بھی ٹرین کا سفر, وہ جو ڈائننگ کار کا کھانا ہوتا ہے. کراچی سے چڑھا ہوا کھانا نہ لیجیے گا, وہیں پر آرڈر دیجیے گا. ان کا اسٹیم چکن اور کڑھائی کالی مرچ والی, بتا رہی ہوں میں, پاکستان ریلویز کا جو کھانا ٹرین میں پکتا ہے. زبردست زبردست. اچھا, فیروز خان. فیروز کو تو ایڈوائس دے سکتے, یہ ایڈوائس دوں گی کہ فیروز نے بہت محنت بھی کی ہے. ٹھیک ہے. فیروز نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے, بہت بڑا سٹار ہے فیروز. ٹھیک ہے. اور وہ ایک اسپرچل جرنی پر ہے. صحیح. مگر میں اس کو یہ ایڈوائس ضرور دوں گی کہ فیروز آپ اسپرچولیٹی کو سمجھنے کے لیے اس الٹیمیٹ کتاب کو سمجھو, اللہ کے کلام کو سمجھو. کیونکہ جو اسپرچل لوگ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں یا جن سے ہم انسپریشن لیتے ہیں, چاہے وہ بلے شاہ ہوں یا چاہے وہ داتا صاحب ہوں یا وہ پورا چشتیہ سلسلہ ہے, حضرت اللہ شاہ غازی ہیں, مگر وہ سب لوگ جو تھے وہ اللہ کی سچائی کو, حق کو سمجھتے ہوئے ایک لیول پر پہنچے تھے. تو یہ چھلانگ لگا کر جو ہوتا ہے نا کہ جی آپ صوفیزم میں ایک دم سے ڈوب جائیں, ایسا ہوتا نہیں. گریجولی ہوتا ہے, یہ گریجویٹ ہے. اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے اور بہت کچھ سمجھنا اور بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, میرا خیال ہے. اچھا, سب سے آخر میں ایک خاتون ہے ہماری شوبز کی, حنا خواجہ بیات, ان کو کیا ایڈوائس کریں گی؟ حنا خواجہ بیات کو میں یہ کہوں گی کہ وہ ایڈوائس اب اپنے اوپر اپلائی کرو جو تمہاری امی نے تمہیں کہی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے والد کے انتقال کے دن میری امی نے مجھے پوچھا تھا کہ تم نے کھانا کھایا ہے. میں نے نہیں کھایا تھا, انہوں نے اپنے لیے بھی منگوایا, میرے لیے بھی منگوایا. صحیح. اور مجھے صرف اتنا کہا کہ بیٹا جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ جینی پڑتی ہے. صحیح. اور اس کو شکر کے ساتھ جینا سیکھو. صحیح. زبردست. تو حنا خواجہ بیات کو میں کہوں گی کہ جتنی بھی زندگی ہے بہت زیادہ نہیں چاہیے. صحیح. نہیں, ہمیں آپ چاہیے بھائی. تھوڑی سی لونلی زندگی ہو گئی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں. لیکن میرے بہت پیار کرنے والے, چاہنے والے, میری بہنیں, ان کے بچے, میرے دوست, میری سہیلیاں, میں میرے سسرال والے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں. ماشاءاللہ. تو اس لیے ہر روز جو ہے نا زندگی میں شکرانہ ادا کر کے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. صحیح. زبردست. بہت خوبصورت باتیں ہیں. اچھا ہے نا, باتیں بہت ہیں. عید کا موقع ہے, کوئی عید کا کوئی پیغام دینا چاہیں گی معاشرے کو, شہر کو, ملک کو, تمام لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں بس سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کو عید مبارک. مگر عید کو صرف قربانی کر کے گوشت کھانے اور پکانے میں صرف نہ کیجیے گا. اس احساس کو یاد کریں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے اور اس کے لیے سختیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں. تو وہ قربانی آپ اپنے گھر والوں کے لیے تو کر لیتے ہیں, لیکن کیا آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ قربانی دینے کے اہل ہیں؟ کیا آپ چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں میں
آپ اپنے ساتھ ناانصافی بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے کل کو ایک بہت بڑی عدالت میں جانا ہے اور اس ملک سے ہم ہیں, ہماری شناخت ہے کیونکہ پاکستان ہے. اگر پاکستان نہ رہا, ڈیفالٹ کر گیا یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو اس کو ختم کرنے کے در پر ہیں, چاہے وہ کوئی بھی دشمن ہو, مگر دشمن سے بچانا ہے اور اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہے, خود کو ٹھیک کرنا ہے. بہت خوبصورت, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا اور ہم نے عید کا یہ وقت بہت ہی انجوائے کیا. آپ کے آنے کا شکریہ, آپ کے آنے سے میری عید ہو گئی. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں حنا خواجہ بیات, اور بات صحیح ہے, قربانی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہ کریں. میں ذرا لائٹر نوٹ پہ بات کر لوں کہ قربانی صرف ڈی فریزر کے لیے نہ کریں, ارد گرد تقسیم کرنے کے لیے بھی کیجیے قربانی. اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو ملک کے حوالے سے کیے جائیں, اور میرا خیال ہے کہ حنا کا کہنا صحیح ہے کہ ملک کے لیے بھی قربانی دیں. اور یہ ملک اگر سلامت ہے تو ہم بھی سلامت ہیں, ہماری بھی شناخت ہے اور ہماری بھی پہچان ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف وطن پرستی اگر ہمارے اندر آ جائے گی تو بہت ساری خرابیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. کرپشن بھی دور ہو جائے گی, چوری بھی دور ہو جائے گی, جھوٹ بھی دور ہو جائے گا, برائیاں بھی دور ہو جائیں گی. اس پیغام کے ساتھ کہ بہت خیال رکھیں, عید کو سیلیبریٹ کریں, مزے مزے کے کھانے پکائیں اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی کھلائیں, اکیلے مت کھائیں. اور اگر آپ ہمیں بلانا چاہیں تو ہم بھی آ جائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ. حنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.